खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना की इंजील, उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से हम तिलावत करेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत अंजीली बयान, उसका 13वां बाब और उसकी पहली आयत से। खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, ईद फसा से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वक्त आ पहुँचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं, तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। और जब इब्लीस शमाउन के बेटे यहूदा इस्करियोती के दिल में डाल चुका था कि उसे पकड़वाए, तो शाम का खाना खाते वक्त यीशु ने यह जानकर कि बाप ने सब चीजें मेरे हाथ में कर दी हैं और मैं खुदा के पास से आया और खुदा ही के पास जाता हूँ, दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर में बांधा। इसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोने और जो रुमाल कमर में बांधा था उससे पोंछने शुरू किए। फिर वो शमौन पतरस तक पहुंचा। उसने उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या तू मेरे पांव धोता है? यीशु ने जवाब में उससे कहा, जो मैं करता हूं तू अब नहीं जानता, मगर बाद में समझेगा। और पतरस ने उससे कहा कि तू मेरे पांव अब तक कभी धोने ना पाएगा। यीशु ने उससे जवाब दिया कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तू मेरे साथ शरीक नहीं। शमौन पतरस ने उससे कहा, ए खुदावंद, सिर्फ मेरे पांव ही नहीं बल्कि हाथ और सर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसको पांव के सिवा और कुछ धोने की हाजत नहीं, बल्कि सरासर पाक है। और तुम पाक हो, लेकिन सब के सब नहीं, चूंकि वो अपने पकड़वाने वाले को जानता था, इसलिए उसने कहा, तुम सब पाक नहीं हो। बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिखाया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं कि नौकर अपने मालिक से बड़ा नहीं होता और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। आमीन। ये एक मशहूर पैसेज है जो हमने अभी पढ़ा, तकरीबन 14 वर्सेस हमने पढ़ी हैं। और आप सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पैर धोए। और जो 13वीं आयत है लिखा है, तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो, क्योंकि मैं हूं। खुदा यीशु मसीह खुदावंद है और उस्ताद है, और उसने कहा कि तुम मुझे ये कहते हो क्योंकि मैं हूं, लेकिन मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है। मैंने तुम्हारे साथ जो काम किया है, क्या तुम उससे समझे हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? ये जो वाकया है, ये मुझे और आपको जो बातें सिखाता है, या इस वाकये में मेरे लिए और आपके लिए जो कुछ सीखने के लिए है, वो बड़ा खास है। और अभी बहन ने जब दुआ की तो बहन ने दुआ में भी यही बात की कि खुदावंद ने इस मैसेज में, इस काम को करने के जरिए जो पैगाम हमें दिया है, वो खाकसारी का पैगाम है, वो मोहब्बत का पैगाम है, वो बर्दाश्त का पैगाम है और अपने आप को झुकाने का नाम है। लेकिन यहां पर इसका मतलब महज ये नहीं है कि हम इसको सिर्फ पैर धोने की हद तक ही महदूद कर दें। खुदावंद यीशु मसीह ने यहां पर अपने स्टेटस को बयान किया है कि मैं उस्ताद हूं, मेरा रुतबा बहुत बड़ा है और मैं एक ऐसा शख्स हूं जिसके ताल्लुक से तुम अपनी नजर में बहुत इज्जत रखते हो। शागिर्द जितने भी थे वो खुदावंद यीशु मसीह को बड़ी इज्जत की निगाह से देखते थे, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से जो मौजज़ात होते हुए उन्होंने देखे थे, वो आज तक बनी इसराइल में कभी किसी के वसीला से नहीं हुए थे। और वो ये समझते थे कि ये खुदा की जात का परतो है। और खुदावंद ने कहा कि जब मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है तो तुमने भी एक दूसरे के साथ ऐसा ही करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैंने तुम्हें एक नमूना दिया है, और ये नमूना क्या है? तुमने सर्व करना है, दूसरों की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करना, दूसरों की खिदमत के लिए अपने आप को दे देना है। आप कोई छोटे से छोटा काम भी दूसरे को इजी करने के लिए अगर कर सकते हैं तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात। कल जब मैं यहां पर आया तो आपको पता बारिश थी, कल सारा दिन बारिश होती रही वक्फे वक्फे से, और यहां पर गली में बहुत ज्यादा कीचड़ था। मेरी बाइक एक जगह पे ऐसे करके स्लिप हुई, लेकिन मैं निकल गया और मैं आके अंदर बैठ गया। मेरा ज़हन वहां नहीं पहुंचा। तो जब भाई शाहिद आए और उनके साथ मेरे ख्याल से एक और भाई था, भाई अरबाज, ये जब दोनों आए
تو بھائی شاہد نے آ کے کہا, ہم سب جیزس مووی دیکھ رہے تھے, تو بھائی نے آ کے کہا کہ جی مجھے ایک شاپنگ بیگ چاہیے. میں دل چ سوچا یار انہوں نے بھی شاپنگ بیگ لبن ڈے, اور پھر سمرون نے انہیں شاپنگ بیگ ڈھونڈ کے دیا. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کرے گا, لیکن وہ باہر گئے, انہوں نے کہیں سے ریت کا ڈھیر دیکھا, اور وہ پتہ نہیں کتنے شاپر بھر کے لایا, اس نے ساری گلی کے اندر ریت پھیلا دی تاکہ جو لوگ بعد میں آئیں گے وہ لوگ کہیں سلپ نہ ہو جائیں. اور جب ہم باہر نکلے تو وہ آلموسٹ اس طرح کی ہو چکی تھی کہ اس پہ کوئی بھی شخص سلپ نہیں ہو سکتا. کسی نے اس سے نہیں کہا, پادری صاحب نے اس کی ڈیوٹی نہیں لگائی کہ ابھی کچھ لڑکے باہر جائیں اور باہر سے ریت ڈھونڈ کے لائیں یا مٹی ڈھونڈ کے لائیں اور اس گلی کو اس قابل بنائیں کہ لوگ یہاں پر آسانی سے آ سکیں. یہ اس کے اپنے ذہن کی سوچ تھی, یہ اس کے ذہن کے اندر وہ جذبہ تھا جو مسیح کی محبت کی وجہ سے. تو ایسے بہت سے کام ہم اپنے گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی بھائی سویا ہوا ہے اور پانی بھرنے کی ڈیوٹی اس کی ہے, آپ کو پتا کہ یہ ڈبل ڈیوٹی کر کے آیا ہے, تو اب میں تو فری ہوں تھوڑی دیر کے لیے, اگر میں چاہوں تو میں جا کے پانی بھر کے لا سکتا ہوں, میں اس کی ذمہ داری آج پوری کر دیتا ہوں, اور جب وہ اٹھے گا تو اس کے اوپر یہ بوجھ نہیں ہوگا کہ اب میں نے پانی بھی بھرنے کے لیے جانا. خداوند یسوع مسیح نے کہا میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا ہے اور تم نے ایسا ہی ایک دوسرے کے ساتھ کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو پطرس نے یہ کہا تو میرے پیر نہیں دھو سکتا, تو اب تک نہیں دھو سکتا. میں جب بھی پطرس کی لائف کے اوپر غور کرتا ہوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ پطرس انتہائی جملے بولنے کا ماسٹر ہے. وہ فوراً انتہائی جملہ بول دیتا ہے. میں تیری آج دو بات شکل نہیں دیکھ, آپ نے دیکھا باتوں باتوں میں چھوٹی سی لڑائی میں اتنا بڑا ورڈ بول دیتے, آج دے بات تو میرے کبھی کار نہ ہی. اور لڑائی کیا ہوئی ہے کہ موبائل پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جملے مت بولیں. خداوند یسوع مسیح نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا. خداوند یسوع مسیح نے کہا اچھا ٹھیک ہے اگر تو نے نہیں دھلانے, لیکن یاد رکھ کہ جب تک میں تیرے پاؤں نہ دھوں تو میرے ساتھ شریک نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی نجات ختم ہو جانی تھی. جو بندہ پیر نہیں دھلاتا وہ نجات نہیں پاتا. نجات کا تعلق پیر دھونے سے نہیں ہے, نجات کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے جو آپ مسیح پر رکھتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کے اس بپتسمے پہ ہے جو آپ نے مسیح یسوع میں ہو کر لیا ہے. لیکن پیر دھونے کی جو رسم ہے اس میں خداوند یسوع مسیح نے ایک میسج ہمیں دیا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو خدا کے کلام سے غسل نہیں دیتے رہیں گے ہم خدا کے ساتھ رفاقت نہیں رکھ سکتے. آپ جب باہر جاتے ہیں, آپ نہا کے جائیں, تھوڑی دیر آپ باہر جائیں, موٹر سائیکل پہ جائیں یا بازار جائیں, آپ فوراً آ کے منہ ہاتھ دھوتے ہیں, ایسے ہی کرتے ہیں نا, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں فریش ہو گیا. وجہ کیا ہے آپ کو پتا کہ میں نہا کے گیا تھا یا نہا کے گئی تھی. اب جب میں واپس آیا ہوں تو مجھے صرف ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے, پیر دھونے کی ضرورت ہے, منہ دھو لوں گا اور اس سے میں فریش ہو جاؤں. اسی طرح ایک ایماندار جو بپتسمہ لے چکا ہے, جو خدا پر ایمان رکھتا ہے, مسیح یسوع کو اپنے شخصی نجات دہندے کے طور پر جانتا ہے, جب وہ دنیا کے اندر جاتا ہے, جاب پر جاتا ہے, اسکول میں جاتا ہے, کالج میں جاتا ہے, تو بہت سے ایسے واقعات اس کے ارد گرد رونما ہوتے ہیں جو اس کے ذہن کو منفی بنا دیتے ہیں. بہت سے ایسے کام وہ باہر جا کر سکتا ہے, اور وہ بہت سے لوگوں کو ایسے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کی جو پاکیزگی ہے اس کا معیار نیچے آ جاتا ہے. کبھی آپ نے ایسے محسوس کیا ہے آلو لینے جاؤ تو لوگ ایسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ساڈے تو محلے 30 روپے بیچ رہا ہے, تو 40 روپے بیچ رہے, حالانکہ 30 روپے کوئی نہیں آیا, 30 والا کوئی نہیں آیا, لیکن اس نے اپنی طرف سے ہی کہہ دیا. یہ کیا کیا اس نے, باہر جا کے وہ اپنی پاکیزگی کے معیار سے کچھ نیچے آ گیا, اس نے جھوٹ بول دیا. 10 روپے کے لیے اس نے جھوٹ بول دیا کہ ہمارے محلے میں تو 30 روپے والا آیا تھا تو میں نے تو اس سے نہیں لیے, میں نے سوچا سی کہ باہروں سستے ملیں گے تو 40 لائے. رکشے میں جاتے ہیں فوراً کہتے ہیں میں نے 100 دے کے آئی, جبکہ 150 دے کے آئی ہوتی. ایسے ہوتا ہے. تو کیا ہے جب ہم اپنے گھر واپس آئیں ہم فوراً اپنے آپ کو خدا کے کلام کے سامنے رکھیں, خدا کے کلام سے اپنی سوچوں کو, اپنے خیالوں کو غسل دیں تاکہ ہم خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں. اگر آپ نے بپتسمہ لے لیا ہے, آپ نے توبہ کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ لاپرواہ ہو گئے ہیں تو پھر آپ خدا کے ساتھ رفاقت میں چل نہیں سکیں. بہت سے ایماندار کیا کرتے ہیں, جب وہ بپتسمہ لے لیتے ہیں, توبہ کر لیتے ہیں, تو پھر اس کے بعد وہ لاپرواہی کی زندگی گزارتے ہیں. وہ ہر ایک وہ چیز دیکھتے ہیں جو ان کی روحانی طور پر ناکامی کا سبب بن جاتی. ہر ایک مواد سنتے ہیں جو ان کو اسپرچولی طور پر ڈاؤن کرتا ہے. ہر ایک وہ بات بولتے ہیں جو ان کو روحانی طور پر پیچھے لے کر جاتی. تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تجھے میں نہ دھوؤں, خداوند یسوع مسیح مجسم کلام ہے, جب تک ہم خدا کے کلام سے نہیں دھلیں گے ڈیلی, اتنی دیر تک ہم خدا کے ساتھ رفاقت میں آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ ایک ضروری مدعا ہے جس کو آج ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم نے ہر روز خدا کے کلام سے اپنے آپ کو غسل دینا ہے, خدا کے کلام سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے, خدا کے کلام کو سننا ہے, خدا کے کلام کو سنانا ہے, خدا کے پاک کلام پر غور و خوض کرنا ہے, گیان و دھیان کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی بنی رہے. جب ہم کوئی غلط کام کر کے آتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں یاد ہوتا ہے اور یاد آتا ہے. وہ کلام ہمیں اکساتا ہے کہ ہم توبہ کریں.
اگر کوئی شخص غلط کام کرتا چلا جا رہا ہے اور وہ خدا کا کلام نہیں پڑھتا تو اسے کبھی بھی اس کے دل کے اوپر سٹرائک نہیں ہوگا کہ تو گناہ گار ہے۔ میں جب کبھی بھی بائبل پڑھتا ہوں، جب مجھے لگے کہ آج میں بہت اچھا کام کیتا، میں نے اس دن بائبل پڑھنے کی بہت ضرورت پیدا تھی۔ یاد رکھیں، جس دن آپ کو یہ محسوس ہو کہ میں تو بہت اچھا ہوں، فوراً بائبل پڑھیں، کیونکہ بائبل آپ کو ایک دم سے کنٹرول کر لیتی۔ بہت سی باتیں آپ کو فوراً نظر آ جائیں گی، اوہو میرے اندر ابھی کمزوری ہے، میرے اندر ابھی بہت سی باتوں کی کمی ہے، مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا ہے۔ ایک بات تو ہم نے یہ سیکھی کہ جب تک ہم خدا کے کلام سے دھوئے نہ جائیں ہم خدا کے ساتھ رفاقت میں چل نہیں سکتے۔ دوسری بات یہ، اگر آپ مرتبے والے ہیں، سٹیٹس والے ہیں، کوئی بھی آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ کو ضرور ہی اپنے آپ کو ہمبل کرنا ہوگا، حلیم کرنا ہوگا، اور اپنے اندر یہ جذبہ رکھنا ہوگا کہ دوسروں کے لیے ہم کس طریقے سے مددگار ہو سکتے ہیں، کس طرح سے دوسروں کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے، آج کی کلیسیا یہ سوچتی ہے کہ میں دوسرے سے کیسے فائدہ لے سکتا ہوں۔ یہ بہت بڑی پرابلم ہے، یہ ایک مسیحی رویہ نہیں ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ میرا یہ رویہ ایک مسیحی رویہ ہے؟ جی نہیں، بالکل مسیحی رویہ نہیں ہے۔ مسیحی رویہ یہ ہے کہ میں کتنا بھی مشکل میں ہوں، میں اسے اپنی مشکل ضرور بتاؤں، لیکن میں اسے کہوں کہ ہاں جی میں آپ کے لیے کام کروں گا ضرور، اور اگر اسی وقت آپ نہیں کر سکتے تو آپ اسے کمٹمنٹ کریں کہ مجھے کچھ وقت دیں، میں ضرور یہ کام کر دوں۔ لیکن کئی بار ہم محض عذر سے کام لیتے ہیں، اور جب دوسرا یہ کام ہمارے ساتھ کرتا ہے تو پھر ہم بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ کر سکتا تھا، وہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے میرے لیے ایسے نہیں کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تم مجھے استاد کہتے ہو، خداوند کہتے ہو، کیونکہ میں ہوں۔ بس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، کیونکہ میں نے تم کو ایک نمونہ دکھایا ہے کہ جیسے میں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی کیا کرو۔ کیا خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں صرف پیر ہی دھوئے تھے؟ خداوند یسوع مسیح نے معاف بھی کیا تھا صلیب پر۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ بھی کی تھی۔ خداوند یسوع مسیح نے غریبوں کا خیال بھی کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کے احکامات کو پورا بھی کیا تھا اپنی زندگی کے اندر۔ میں نے ایک کلام سنایا تھا کہ آپ کے پاس رومال ہے، وہ یوٹیوب پر موجود ہے، اگر آپ یوٹیوب یوز کرتے ہیں تو آپ ضرور اس پیغام کو سنیں۔ کیا آپ کے پاس رومال ہے؟ یہ اس کا ٹائٹل تھا۔ کیا آپ کے پاس رومال ہے؟ شاید بہت سے لوگوں کی جیبوں میں رومال ہو، میری جیب میں ہمیشہ رہتا ہے کیونکہ مجھے پسینہ بہت آتا ہے، لیکن اس رومال کی بات نہیں میں کر رہا، میں اس رومال کی بات کر رہا ہوں جو خدمت کا رومال ہے، جو یسوع مسیح نے باندھا تھا، وہ خدمت کرنے کے لیے تھا۔ آج بہت سے لوگوں نے خدمت کا رومال اپنے پاس نہیں رکھا ہوا، ان کے اندر سرو کرنے کا جذبہ نہیں ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا جذبہ ان کے اندر نہیں ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ دوسروں سے کیسے فائدہ لیا جائے، اور دوسروں سے رابطے میں بھی اسی لیے رہتے ہیں کہ دوسروں سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم ویسا ہی کریں جیسا خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں کیا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی کو پڑھیں، اناجیل کو پڑھیں۔ جتنا زیادہ ہم اناجیل کو پڑھیں گے ہمیں پتہ چلے گا کہ خداوند نے کیسی زندگی گزاری۔ کل ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور سب یہاں پر جیزس مووی دیکھ رہے تھے، اور آپ بلیو کریں کہ یہاں پر کل ہم سب نے بہت زیادہ برکت پائی۔ ہم سکون سے سب یہاں پر بیٹھ کے وہ فلم دیکھ رہے تھے، اور وہ تمام باتیں جو ہم نے آج تک پریچ کی یا آج تک سنی یا آج تک پڑھی وہ ہمارے ذہن میں ریوائز ہو گئی، اور ہم ایک مرتبہ پھر انرجائز ہوئے، اور ہم نے یہ سوچا کہ اس زمین پر رہتے ہوئے اگر ہم اپنے آپ کو مسیحی کہتے ہیں تو ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح سے اپنی زندگی کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ یہ کل ہم نے سیکھا، اور کل ہم نے اپنے عہد کی تجدید بھی کی۔ میں نے اپنے دل میں اس چیز کے لیے عہد کیا کہ خداوند مجھے فضل دے کہ میں اور بھی دیانتداری کے ساتھ، اور بھی عاجزی، خاکساری اور فروتنی اور حلیمی کے ساتھ تیری خدمت کر سکوں، تاکہ لوگوں کو تیرے غلہ خانہ میں شامل کروں۔ اور یہاں پر بہت سے لوگ جو کل وہ فلم دیکھ رہے تھے، یقیناً خدا کے پاک روح نے انہیں چھوا اور انہوں نے اپنے دل کے اندر خدا سے بات کی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا کلام پاک ہے اور یہ واقعی خدا کا کلام ہے تو پھر اس کو پڑھتے کیوں نہیں؟ اگر آپ کو پتا ہے کہ اس کیپسول سے آپ کی کھانسی ٹھیک ہو جانی تو پھر کھاتے کیوں نہیں؟ کھنگنا ضروری، رات کو دوسرے ہم تنگ کرنا ضروری۔ کئی لوگ دوائی نہیں کھاتے، وہ پھر رات کو تنگ کرتے، کیونکہ رات کو ہی بیماری اٹھتی، کوئی بھی ہو، درد ہو، کھانسی ہو، چھینکیں ہوں، خارش ہو، اور رات کو ہی زیادہ تنگ کرتی کیونکہ رات کو خاموشی ہوتی ہے۔ سارا دن تو شاید ہمارا دھیان اپنی بیماری کی طرف نہیں ہوتا، کاموں کاجوں کی طرف ہوتا ہے، لیکن جب رات کو لیٹ جاتے ہیں پھر کام کاج بھی کوئی نہیں ہوتا، بس پھر کھانسی ہوں دیسی ہونے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے وقت میں دوائی کھائیں تاکہ شفا پائیں۔ اسی طرح اپنی روحوں کی تازگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم خدا کا کلام پڑھیں۔ جتنا زیادہ ہم خدا کا کلام پڑھیں گے ہم باشعور ہوتے جائیں گے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نمونہ دیا ہے ایک اچھی زندگی۔ مسیح یسوع ایک نمونہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں نے تمہیں ایک نمونہ دیا ہے، لیکن میں اس تصویر کو بڑا کرنا چاہتا ہوں، اس کو محض پانی تک
پیر دھونے تک محدود نہ رکھیں, خداوند یسوع مسیح کی پوری زندگی پر پھیلا دیں. جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے اسے فالو کرنے کے لیے دعا کریں, خداوند میری مدد کر تاکہ میں ان فٹ پرنٹس کو فالو کر سکوں جو تیرے فٹ پرنٹس ہیں, جو تیرے نقش قدم ہیں. میں ان کے پیچھے چلنا چاہتا ہوں, میں آجی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میں اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں. کئی بار ہماری زندگی کے بہت سے کام اس لیے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہماری زبان ٹھیک نہیں ہوتی. جب ہماری زبان ٹھیک ہوتی ہے تو ہماری ساری چیزیں آٹومیٹکلی اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں. ہمارا رویہ ٹھیک نہیں ہوتا, چال چلن اچھا نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اندر کرائسس رہتے ہیں. لیکن اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو فالو کریں تو ہماری زندگی کے اندر اطمینان رہے گا اور ہم اس زمین پر خدا کا جلال ظاہر کریں گے. گاڈ بلیس یو.